बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बातें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि अभी तक मेरी अपनी तहकीक या एक्सपीरियंस के मुताबिक जो कैटेगरीज़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की मेरे जहन में आती हैं वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये वो कैटेगरीज़ हैं जिसके मुताबिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शौक़ रखने वाले या इसकी तरफ मिलान रखने वाले इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से एडजस्ट हैं। सबसे पहले मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरे समझ के मुताबिक जो फ़र्स्ट कैटेगरी है ये उन लोगों की है जो हैरत का शिकार होते हैं। इसको थोड़ा सा बेहतर तौर पे शायद मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरा अपना शौक़ या शग़फ़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इसी कैटेगरी से शुरू हुआ। यानी कि मैं हैरत ज़दा था इस बात से कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, ये अनसीन वर्ल्ड क्या है, ये तसव्वुफ़ तरीक़त की बातें, ये जादू जिन्नात की बातें, ये ना नज़र आने वाली ऐसी कौन सी क़ुव्वतें हैं जो हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज़ होके मुख्तलिफ़ किस्म की रास्ते निकालती हैं, जो अच्छी तरफ भी ले जाते हैं और नुकसान की तरफ भी लेके जाते हैं। तो इस कैटेगरी के जो उनसे लोग हैं, इनका कोई ख़ास मकसद अल्लाह को पाना या मज़हब की कोई ख़ास डेफिनेशन करना नहीं होता। ये बस इस तरह से समझ लीजिए कि इनकी एक इंक्विजिटिव नेचर होती है जो चीज़ों को जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जो उनसे लोग हैं जो हैरत की वजह से इन अलूम या इस तरह की शख्सियात की तरफ बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी काफ़ी बड़ी तादाद होती है जो इनको हैरत से किसी और कैटेगरी का सफ़र भी करा देती है। दूसरी कैटेगरी बहुत आसान है और शायद सबसे ज़्यादा आबादी या तादाद दुनिया में स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जो अटैच है वो इसी कैटेगरी की है। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो आम ज़िंदगी या आम दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अपनी ख्वाहिशात या मजबूरियों को पूरा करने या ख़त्म करने की तलाश के अंदर रूहानी दुनिया से राब्ता करते हैं, चाहे किसी एक फ़र्द की सूरत में, चाहे किसी सिलसिले की सूरत में। ये वो लोग होते हैं कि जिसके अंदर या तो ऐसे लोग हैं कि जिनके ख़्याल के मुताबिक उन्होंने अपने तईं अपनी ज़िंदगी के हालात बेहतर करने की पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन किसी तौर पे भी वो मकासद जो वो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल ना कर सके। दूसरी इसी से मुंसलिक ऐसे लोग भी होते हैं, इसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले, जो किसी शॉर्टकट की तलाश में होते हैं, और ये शायद सबसे ज़्यादा तादाद है। ये वो लोग हैं जिनके ख़्याल के मुताबिक रूहानियत या रूहानी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो उनको मेहनत और किसी भी किस्म के कठिन और या दुश्वार रास्ते पे चलने से बचा के अपनी दुआ या अपनी करामत से इनको वो कुछ लेके दे सकती है जिसके लिए शायद इनको बरसों लगें या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। जी हाँ, मैं दोबारा से कहूँगा कि मेरे ख़्याल के मुताबिक और मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में रूहानियत की इस कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं जिनके ख़्याल के मुताबिक तसव्वुफ़ तरीक़त या अनसीन वर्ल्ड एक ज़रिया निजात भी है और इसके अलावा हसूल ख्वाहिशात भी है। तीसरी वो कैटेगरी के लोग हैं जो रूहानियत का मतलब नादीदा का ताकतों से अपना तल्लुक़ कायम करना और बहुत हद तक जन्नात, भूत प्रीत, चुड़ैल, मुवक्किलात या हमज़ात को काबू करने की ख्वाहिश रखते हैं। इसकी भी एक ख़ासी तादाद मौजूद है और अनफॉर्चुनेटली मुआशरे में जब दूसरी कैटेगरीज़ पे सीरियस काम ना हो रहा हो तो अवाम जो अक्सर मासूम होती है वो सबसे ज़्यादा इस तरह की कैटेगरी के प्रैक्टिशनर्स का शिकार हो जाती है। ये वो कैटेगरी है जिसकी वजह से ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए किसी अनहोनी मदद, किसी ना नज़र आने वाली ऐसी ताकत जो लोगों के दिमाग मऊफ़ कर दे और बीच में से उनका कोई रास्ता निकाल कर उनकी मदद कर दे।
آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں ٹیلی ویژن پہ اور یوٹیوب پہ بھی ایسے بے شمار پروگرام دیکھے ہوں گے جس کے اندر جادو جنات یا بھوت پریت کی باتیں یا ان کو قابو کرنے کا طریقہ یا ان سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ یا ان کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کو فائدہ پہنچانے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ یہ وہ ورسٹ قسم کی کیٹیگری ہے جس کے اندر انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ میرے کسی عمل سے کسی کو فائدہ ہوگا یا نقصان، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے ایسی حرکات اور ایسے عملیات پہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو واضح طور پر اس کے مذہب کے خلاف بھی ہوتی ہیں۔ مذہب کے خلاف نہ بھی ہوں، کیونکہ آپ نے بہت سارے عاملین کو مذہب اور شریعت کے لبادے کے اندر بھی دیکھا ہوگا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے جادو جنات یا بھوت پریت کے سارے عملیات کے اندر کہ انسان جو ایک طرف اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں یا اشرف المخلوقات بننے کی کیٹیگری میں داخل ہو سکتا ہوں، اور یہ وہ اسپیشی ہے تمام مخلوقات کے اندر سے جس کو اللہ کریم نے یہ ایک انعام دیا ہوا ہے کہ اگر تو چاہے اور میرے کہنے کے مطابق چلے تو تو نائب یا خلیفہ کے رتبے پہ پہنچ سکتا ہے۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق اس نائب یا خلیفہ کی یہ ایک بہت کم تر درجے کی سوچ ہوتی ہے جب وہ اپنے خدا یا اپنی خدا کی دی ہوئی طاقتوں اور صلاحیتوں کی مدد کی بجائے غیر مرئی یا جادو جنات کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ اس طرح کی تمام چیزوں میں یعنی کہ جادو جنات کے معاملے کے اندر ایک حیرت کا پہلو بھی ہے، ایک حیرانی، ایک ایسی حیرانی کہ جو آپ کو ایک دوسرے ورلڈ کے ساتھ نفسیاتی طور پر یا ریئلٹی کے اندر جوڑنے کی آپ کو ایک کوشش بھی کرواتی ہے، تو لوگوں کے اندر اس چیز کی دلچسپی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ چوتھی کیٹیگری ایک صوفیزم کی وہ فارم ہے جو صرف اور صرف اللہ کریم یا اللہ کے نیک لوگوں کے ذریعے سے اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہاں پہ میری سمجھ کے مطابق میں نے دو طرح کی کیٹیگریز دیکھی ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے صوفیوں کی جو صرف اور صرف صوفی کلچر کے مطابق اور اکثر فقیری سلسلے کے مطابق چلتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے صوفیوں کی جو طریقت اور شریعت کے ایک مکس اپ سے یا دونوں کو صوفیزم کے راستے کے لیے یعنی کہ شریعت اور طریقت کو دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت کم لوگ اس کیٹیگری کے اندر ڈائریکٹلی آتے ہیں۔ نارملی لوگ حیرت والے، نارملی لوگ جادو جنات والے، نارملی لوگ اپنی خواہشات پورا کرنے والے راستے پہ چلتے ہوئے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی یا اپنی کسی عقل آ جانے سے یا لگن سے اس راستے کی طرف بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس راستے کا بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو راستہ صرف اور صرف آپ نے ایسے بزرگان دین یا ایسے صحافیوں یا ایسے لکھنے والوں کو یا ایسے بولنے والوں کو ضرور سنا ہوگا کہ جو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات یا وہ کیٹیگری ہیں جو اگر جینون ہوں تو فقیری سلسلے کا کہلاتی ہیں۔ فقیری سلسلے کے لوگوں کا اللہ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنی کسی خاص پریکٹسز، اپنی کسی اچھی نیت یا زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اللہ کریم سے ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ طاقت ودیت ہو جاتی ہے کہ وہ چاہیں دعا کریں یا کوشش کریں تو کسی بھی بندے یا کسی بھی بندی کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا سکتے ہیں۔ دوسری جو کیٹیگری کے لوگ ہیں جو شریعت اور طریقت کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، یہ وہ کیٹیگری ہے خاص طور پہ اسلام کے اندر جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے ضروری جو راستہ ہے
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جب اس کیٹیگری کے اندر یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی بزرگ ہستی ہیں اور ایک لازمی جزو ہیں ایمان کا، بلکہ شاید پورا ایمان انہی کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے، تو ان کی شریعت یعنی کہ ان کے کیے ہوئے اعمال یا ان کی کہی ہوئی باتوں کے بغیر تصوف یا طریقت کا راستہ کھل ہی نہیں سکتا۔ یہ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا، یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جس کیٹیگری کے اندر بہت ممکن ہے کہ کوئی بندہ حیرت کی وجہ سے چل رہا ہو اور اس پہ اللہ کا انعام ہو جائے، وہ اس طریقت کی اس کیٹیگری میں آ جائے۔ کوئی بندہ اپنی دنیاوی لالچ کے لیے چل رہا ہو اور اس کیٹیگری کے اندر داخل ہو جائے۔ کوئی بندہ نادیدہ قوتوں کو، طاقت کو اپنے قابو کرنا چاہے اور اس کو ہدایت مل جائے اور وہ اس طرف آ جائے۔ یعنی کہ یہ جو پہلی 3 کیٹیگریز ہیں، اس کیٹیگری کا پری گراؤنڈ یا پری لوگ ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ والا جو راستہ ہے میری اپنی سمجھ کے مطابق، کیونکہ 10 12 15 سال کی مختلف کوششوں کے بعد آخر کار اپنے محترم شیخ صاحب یعنی کہ حضرت شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب میں پہنچا تو وہاں پہ مجھے یہی طریقت اور شریعت کا کمبینیشن نظر آیا، اور وہاں پہ اللہ کے بعد سب سے جو بنیادی راستہ ہے، سب سے زیادہ جو ان سی اہم ترین شخصیت ہیں اللہ کے بعد، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس شریعت و طریقت کی کمبینیشن کے اندر کوئی شیخ یا پیر یا گرو یا استاد اصل میں اپنے مرید یا اپنے فالوور کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ اس طرح سے جوڑتا ہے کہ اس کے لیے نماز میں خشوع خضوع ہونا، احسان کا حاصل کرنا، یعنی کہ احسان والی حدیث اگر آپ نے پڑھی ہو جس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ تو یقین کر ہی سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خشوع اور خضوع کی وہ بلند ترین مقام ہے جو صوفی ازم کے اس شریعت اور طریقت کی کمبینیشن کے اندر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر سی 4 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائیں۔ اب اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، خاص طور پہ ان 4 کیٹیگریز کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چاروں کیٹیگریز مختلف طرح کی پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ حیرت والا بندہ جو ان سا ہوگا، انکوزیٹو نیچر والا ہوگا، اس کی طبیعت میں خاص قسم کی بے چینی، ایک خاص قسم کی جسے کہتے ہیں بے آرام روح، وہ اس طرح کی چیز ہوگی۔ جو بندہ، وہ ایسا بندہ جو صرف اور صرف خواہشات کے لیے اللہ رسول کی طرف یا صوفیزم کی طرف چل رہا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی غم اور عاجزی پائی جائے گی، اور وہ حصول نعمت کے بعد لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنے کو پرائرٹائز کرے گا۔ اور وہ کیٹیگری جو جادو جنات یا نادیدہ طاقتوں میں رکھتی ہے، یہ بیچاری سب سے زیادہ ٹریجک سچویشن کی ہوتی ہے، کیونکہ بینگ اے ہیومن بینگ نان ہیومنز کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی وجہ سے ان کی نفسیاتی، روحانی اور جسمانی تینوں قسم کی شخصیات کے اوپر بہت گہرے اثرات آتے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور پہچاننے کا بڑا آسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو ان کا آئی کنٹیکٹ کبھی صحیح نہیں ہوتا، یہ کنفیوز ہوتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر ایک حونق قسم یا وحشت قسم کی ہوتی ہے، درستگی نہیں، وحشت قسم کی ہوتی ہے۔ اور جو طریقت و شریعت کے کمبینیشن والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی میں نے نارملی دیکھا ہے کہ ان کی نفسیات کے اندر، جو آپ نے شاید میری ویڈیو نیورو سائنس والی دیکھی ہو، تو ان کے نیورو ٹرانسمیٹرز اور ان کے جو برین کے مختلف فنکشنز ہیں وہ بہت بہتر طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک خاص قسم کا سکون اور ٹھہراؤ ان کی طبیعت میں آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر میں ایسی کوئی اور پرسنالٹیز کے ساتھ جو روحانیت آپ کو کیسے اثر انداز دیتی ہے، یہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔